जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आज आप सब मुझे जॉइन कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथी सब आप, क्योंकि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत नईम बुखारी साहब। अम, नईम बुखारी साहब का तारुफ़ क्या कहूँ, वकील हैं, एंकर हैं, उस्ताद हैं, अम, एक समाजी शख्सियत हैं और निहायत ही जाज़िब शख्सियत। उनकी बातें, उनका हँसी-मज़ाक, उनका अ अ, उससे आप महज़ूज़ हुए बगैर रह ही नहीं सकते और ना ही उनसे पता चलता है कि कितना वक़्त गुज़र गया। मैं नईम बुखारी साहब, मेरी ज़्यादातर चीज़ें या लाहौर से जुड़ी हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से जुड़ी हैं और ये दोनों चीज़ें नईम बुखारी साहब के साथ भी जुड़ी हैं। लाहौर भाटी से उनका ताल्लुक़ है, जो उनकी शख्सियत पे एक बहुत ही गहरा तासुर है और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मेरा कॉलेज जहाँ मैं पढ़ा वहीं पे नईम बुखारी साहब भी वहीं के फ़ारिग-उत-तहसील हैं। तो अ, उम, नहीं, खामोशी नहीं है अली हमीद साहब। शुरू हो रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैंने ये लगाया है, क्या नाम है, ये टूटी कान में, क्योंकि इससे मेरे ख़्याल से बेहतर रहता है। तो जी भाई। तो नईम बुखारी साहब के बारे में मैं कह रहा था कि मेरी ज़्यादा उनसे जो इश्क है, उन्स है, वो उसकी वजह जो है अ, वो गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से है और मैं उनसे पूछूँगा भी सही कि गवर्नमेंट कॉलेज में उनकी जो यादें थीं, वो कैसी रहीं? लाहौर में उनकी जो यादें थीं, वो कैसे रहीं? भाटी कैसा था उस ज़माने का मेल-मिलाप कैसा था? मैंने जो एक चीज़ सोची, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत हैं। तो जैसे आप लोग मेरे साथ हैं, तो मैं नहीं चाहता ज़ाती तौर पे कि मैं कोई सियासी या बहुत ही निजी किस्म के सवालात करूँ उनसे। बहुत शुक्रिया आपका शगुफ्ता साहिबा। अ अ, आपके कोई सवालात हों, कोई फ़रमाइश हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो सवाल मैं आपके यहाँ पे होंगे, मैं उसको गुफ्तगू में ज़रूर शरीक करूँगा। बहुत शुक्रिया होगा आपका और अ अ तो नईम बुखारी साहब, मेरी कोशिश होगी कि जिस तरह से ज़्यादा उन्होंने अ, एंकर से इस लिहाज से जो आजकल मीडिया के हालात हैं, ये सब सवालात भी उनके सामने रखे जाएँ और मैं अपने मेहमान को ले आता हूँ। आप लाइव, तो आप थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। मेरी कोशिश होती है कि वक़्त की पाबंदी ज़रूर की जाए। अगर 8 बजे है, तो 8 बजे ही शुरू किया जाए, ना उससे पहले ना कम। तो आज भी यही कोशिश होगी। जी समरीन, आपके सवालात मुझे मिल गए थे। आप काइंडली फिर भी जो है वो सवालात अपने यहाँ पे लिखते जाइए ताकि वो साथ-साथ रिफ्रेश भी होते रहें और उनके सामने हम जी हाँ, बिल्कुल तारिक साहब, तजुर्बा तो उनका बहुत ही वसी है और जो शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जो बहुत ज़्यादा महज़ूज़ होता हूँ, मैं ये क्लेम दावा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश हमेशा रही है कि नईम बुखारी साहब के जितने भी इंटरव्यूज़ जो उन्होंने कंडक्ट किए हैं या उनके लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं, मैंने तकरीबन सब देखे हैं और जो उनका अंदाज़ है, जो उनकी शख्सियत है, बहुत ही महज़ूज़ होता हूँ मैं उससे और अ, अ, शाह जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल यहाँ पर हैं और मैं बस 1-2 मिनट में उनको लाइव लेता हूँ। तो मैंने उनके तमाम इंटरव्यूज़ तकरीबन देखे हैं। उनकी जो राय है मुख्तलिफ़ वाक़यात के बारे में वग़ैरह, तो अ, मैं तो जानता हूँ तकरीबन उनसे और लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि वो सवालात इस तरह ना किए जाएँ कि जवाब भी वैसा आए। तो आई विल पुट दिस ओपन क्वेश्चन्स टू हिम एंड ओपन आंसर्स, ठीक है? तो मैं अपने मेहमान को अब लाइव लेता हूँ।
جی السلام علیکم سر. وعلیکم بیٹا. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک سر, آپ کیسے ہیں؟ پہلے تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں سر کہ آپ نے میرے سارے انٹرویو دیکھے ہیں. سر آپ سہے کیسی اتنی دیر؟ How did you suffer me for so long? Oh no sir, not at all. I mean, I'm in love with your conversation and your laughter and the way you add this Punjabi in it, and in fact it's an essence of all your experience in it. تو بالکل سر یہ چلیے تھینک یو سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. بہت لوگ آج آپ کا انتظار کر رہے تھے, بے صبری سے میں کہوں گا. It was a much awaited session sir, really. سر میں ایک سوال جو ہمیشہ, آپ لاہور سے ہیں, آپ بھاٹی سے ہیں, آپ گورنمنٹ کالج سے ہیں, تو میں نے کہا کہ ایک نسبت تو آپ سے میری یہ ہے کہ لاہور میں بھی رہا, گورنمنٹ کالج میں بھی پڑھا. سر وہ بھاٹی, وہ لاہور, وہ کیسا تھا سر؟ اس کے بارے میں اپنا سر یہ پاس جو آپ کا ایکسپیرینس تھا. اوکے دیکھو شاہ جی, ہمیں لوگوں کو عام طور پہ نوسٹیلجیا کی بیماری ہے. مثلاً جو ہندوستان سے تشریف لائے, وہ جو ہمارا گاؤں تھا, وہاں جو درخت تھا اس کے ساتھ ایک چھپڑ تھا. We all have this sort of romantic ideas about the past. پہلے تو کیا بات ہے, ٹھیک ہو گیا. اس لیے میں وہ بھی دیکھتا ہوں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں اپنے اسکول سے پاک گزر رہا تھا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا دو تین باتیں یار, آنسو آ گئے تھے. چلو ایک تو شہر کی یا اندرون شہر کے باہر کی ایک کمال یہ تھا, اور ایک نقصان یہ تھا کہ آپ کی دیوار سے دیوار لگی ہوتی ہے. بالکل سر. there is no gap between houses. لہٰذا جس کے گھر اوجری پکتی ہے یا کوئی بھی سالن پکتا ہے, الحمدللہ پونے محلے کو پتا ہوتا ہے جی ادھر یہ پکا. بالکل سر. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جس گھر میں جھگڑا ہو وہ چھپا نہیں رہتا. بالکل بالکل سر. کیا محلے داری میں تعلق ہوتا ہے؟ ہاں. جب ہم وہاں سے نکلے اور گئے, میں گارڈن ٹاؤن چلا گیا, یا ابا نے گھر لے لیا کرائے پہ کیولری گراؤنڈ میں, تو ہمیں نیبرس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. We don't know. So وہ جو ایک نیبرہڈ کا کانسیپٹ اندرون شہر یا اندرون شہر کے قریب جو پیدا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتا. ایز یو موو آؤٹ آپ ڈسٹنس ہو جاتے ہیں محلے داروں سے. ٹھیک ہے. اب تو الحمدللہ یہ اسلام آباد میں یہ ہو گیا ہے کہ بے شمار محلے دار ہمارے چینی ہیں. پھر یہاں تو ہم مینڈرن سیکھیں تو وہ چاؤ 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 کر کے, مجھے کسی نے کہا کہ کیا ہے بہت سارے چینی آ گئے ہیں. میں کیا, مجھے لگتا ہے میں تو نہیں ہوں گا, پر میرے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کا نا چن بو بو بخاری ہوگا. اچھا ہے. دیکھو بیٹا, جب انگریز آیا یہاں, وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت آیا اور اس کے بعد آئے, لیکن وہ لیگسی چھوڑ کے گئے اینگلو انڈینز کی. وہ لوگ جو انگریز نے یہاں شادی کی, یہاں رکھا, اس کی جو اولاد ہوئی, ان کو اینگلو انڈین کہتے تھے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے یا آزادی سے پہلے ایک جمعدارنی جھاڑو پھیر رہی تھی, تو مسلم لیگ کا جلوس نکلا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بی بی ہے کی کر رہے ہیں, کہندی ساڈے کولوں آزادی مانگ رہے ہیں, ساڈے کولوں. So if you marry or you adopt the religion of the colonial power, اچھا میں لوگ خفا ہوں گے, الحمدللہ ہوتے رہیں, میں کلونیل پاور کو, مسلمانوں کو بھی کلونیل پاور سمجھتا ہوں. بالکل. محمود غزنوی کائے کے لیے آئے تھے؟ کو خلوص پھیلانے آئے تھے؟
جی میں 13 حملے کیتے. اچھا جی بڑا کمال کیتا, تو بڑے 13 حملے کر کے مار مار کے چھوڑے لاتے. محمد بن قاسم صاحب سندھ میں تشریف لاتے ہیں جی ہاں, اور پھر جانتے ہی نہیں, اور دو اچھا خود تو چلے جاتے ہیں, وہ باقی سے نہیں جانتے. ساڈی عادت سی سر پرانی. 200 سال لگے ان کے عرب انفلوئنس کا ملتان تک آتے ہوئے. بالکل سر. right up till Multan, and that's why you have different languages. پہلے بھی تھی. اب جو ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں, ظہیر الدین میں بابروان کہنے لگا, جو ظہیر الدین بابر ہیں ان کے بارے میں اسلم اظہر صاحب کہا کرتے تھے, he was an adventurer expelled by history from his own country and in search of a kingdom. وہ تو ڈھونڈنے آیا تھا ایک سلطنت, اور کہ جی آتے ہیں انہوں نے بڑا ہندوؤں کو مارا. اور نہیں وہ چنگا پلا ابراہیم لودھی سی, انہوں مار مار کے چھوٹے ہو دے لاتے. دی فرسٹ بیٹل آف پانی پت از بٹوین ابراہیم لودھی اینڈ بابر. ٹھیک ہے, اور چونکہ اس کے پاس گنز تھیں, یہ توپیں تھیں, تو وہ ہاتھی بدک گئے, تو واپس دیکھو نا, ہاتھی تو نہیں سمجھایا جائے نا کہ ہاتھی بھائی جان وہ توپ چلانی ہے, تو ڈرنا نہیں بھائی جان, دیکھو میں تھوڑے اتنے بیٹھا ہاں, میں تھوڑا محبوب ہاں, میں بیٹھا ہوں. All the Khiljis and the Tughlaqs and the Balbans, all these dynasties جو آئیں اور قبضہ انہوں نے کیا یہاں آ کے, اور ہم شاید بعض دفعہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے افغانستان, انہوں نے بھی ہماری بڑی چترول کی ہے. What is Ahmad Shah Abdali? Twice he comes here and beats the hell out of us. ٹھیک ہو گیا. So یہ these people come in. لاہور کا پھر لاہور یہ بھول جاتے ہیں, میرے سے خفا بھی کئی ہو جاتے ہیں. ہم کئی پشتوں سے لاہور ہیں, اس سے پہلے ہم سیالکوٹ سے. اس سے پہلے کسی نے پوچھا تجھے کی کرتے سو, میں کہا ہمارے جو بڑے تھے وہ بخارا میں دریاں بیچا کرتے تھے. ان کا کاروبار بیٹھ گیا, انہوں نے کہا چلو اتنے جا کے پیری فقیری کر رہے, وہ کام چل پڑا. تھوڑے سے آستانہ عالیہ تسی بڑا. اچھا, اندرون شہر میں بھی نا جہاں ہم پیدا ہوئے, بھاٹی گیٹ کے چوک میں, چوک بھاٹی گیٹ, وہاں بھی 2 قسم کے بچے بڑے ہوئے. ایک وہ تھا جن کی مائیں کہتی تھی گلیچ نہیں بھیجنا, گالاں سکھ جائے گا. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم 6 سال کی عمر میں اچکے تھے, ہم گلی میں پڑھتے تھے. وہ کئی بچے ان میں سے ہمارے محلے کے وہ پینڈ میرا بن گئے. میں باہر نہیں جا, یار یو آر مین, یو ہیو ٹو فیس دا ورلڈ. سو یہ ماما, میرا ابھی بھی خیال ہے کہ مائیں جو جسے ہم ماماز بیبی کہہ دیتے ہیں, ماماز بوائے کہہ دیتے ہیں, نہیں جی چھپا کے رکھنا, زمانہ بڑا خراب ہے. اچھا جی زمانہ بڑا خراب ہے, انہوں خارج پا دے, اور پھر رہنا تو تسی ہوتے ہی نا اسی میں. زمانہ بڑا خراب, اور زمانہ چنگا کیڑا سی بھائی, قوم لوط دا زمانہ چنگا سی, حضرت نوح دا زمانہ چنگا سی, حضرت عیسیٰ دا زمانہ چنگا سی, اور سارے زمانے. رسول اکبر اللہ دا وقت جو مکہ میں تھا وہ بڑا چنگا وقت سی. حالات ایسے ہی ہوتے ہیں, ایٹیٹیوڈ چینج. بٹ صرف یہ ہے کہ بچپن کی دوستیاں ہوتی ہیں میرا خیال ہے شہر میں جو لاسٹ کرتی ہیں. یعنی میرا سب سے پرانا دوست جو ہے وہ مجھ سے 2 سال بڑے ہیں, سکندر سعود ہیں. میں ان کو فرام دی ایج آف 9 جانتا ہوں, 9 سال کی عمر سے جانتا ہوں. پھر ہم بڑے ہوتے رہے, ہم نے بینچ پریس بھی اکٹھے لگائی, ہم گڈیاں بھی اڑاتے رہے اکٹھے, کرکٹ بھی کھیلتے رہے. تو شاید وہ اچھا بیٹا یہ یاد رکھنا, یہ مشروب میں مغرب نہیں ہے, پانی ہے بھائی. I understand sir, of course you need it sir, definitely sir, I understand sir. بالکل بندہ ہے نا جدے سے واپسی آیا دبئی, تو وہاں جو اس نے واڈکا شاٹکا خرید کے تو آب زمزم کے بوتل جب وہ ایئرپورٹ میں اترا تو انہوں نے کہا آب زمزم نہیں ہے کہ لا کے
کہتا مولا جو چاہے بنا دے پانی پایا ایسا وہ جے ہو جائے ہوتے اللہ کی مرضی. سر ایک سر یہ جو آپ کا لڑکپن آپ کی جوانی سر میں تو یہ کہتا ہوں رشک آتا ہے سر اللہ میں ایسا. جی ہاں سر. تو سر وہ گورنمنٹ کالج کی جوانی اور وہ لاہور کی وہ لڑکپن سر وہ ٹیل اس اباؤٹ دیٹ سر. اچھا دیکھیے 2-3 باتیں جب آدمی جوان ہوتا ہے تو مثلاً میرا دل کرتا ہے میں آپ کو کہوں کہ جب میں گورنمنٹ کالج میں آیا تو تمام لڑکیاں پھڑک کے میری طرف باقی کوئی نہیں ایک کڑی نہیں آئی. ہم 4 سال گورنمنٹ کالج رہے اور وہاں میرے استاد آفتاب گل صاحب تھے جن کو ہم گرو تب بھی کہتے ہیں اب بھی کہتے ہیں. تو میں نے ایک دن ایک خاتون کو کہا کہ آپ ہم سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کہ آپ شکل سے ہی لچی ہے. نو ایشو جی. وہ مجھے لگتا ہے کہ ایز آلویز میں بات لمبی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. نہیں سر آپ بالکل لمبی نہیں کریں بلکہ یہ سب آپ کو سننے بیٹھے ہیں. We have plenty of people with us at this moment just to see you and listen to you. لیکن سر ایک مجھے آپ کا فقرہ یاد ہے جو آپ نے بولا تھا کہ آپ کو تو ہر چوک پہ عشق ہو جاتا تھا سر. تو سر وہ خوش قسمت کون ہوتے تھے سر؟ 90%. اچھا چلو آپ کو پہلے دن والی بات بتا دیتے ہیں. بستی کرانی ہے. شکر ہے بیگم نہیں بیٹھی ہوئی نہیں تو اشارہ کرنا نہیں نہ کری میں پتہ نہیں لگتا. میں پہلے دن گورنمنٹ کالج پہنچا 1963 میں. تو میں سلوپ چڑھ رہا تھا تو ایک نہایت خوبصورت خاتون نیچے اتر رہی تھی. ہم نے کلاس میں جانا ترک کر دیا تو اس کے پیچھے ہو گئے. تک چھٹ کے جائیے. بالکل سر وہ تو فرض وہ مین گورنمنٹ کالج سے نکل کے وہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ اور اٹیچ ٹو دی یونیورسٹی آف پنجاب. وہ جا کے ہم بنگلہ دیش بولتے تھے سر گورنمنٹ کالج. جی وہ وہاں بنگلہ دیش بیٹھ گئے ہم باہر بیٹھ گئے. پرانے آپ کو پتہ ہے جو زمانے میں لڑکا محنت کرے اس کو بھونڈ عاشق کہتے تھے. یعنی بیٹھا 3-4-5 گھنٹے وہ بیٹھی رہی. وہ باہر نکلے اتنی دیر میں میں نے کاغذ ان کو جی ڈیئر مس I have joined the college today and alhamdulillah on the first day I have fallen in love. I have fallen. وہ جب باہر نکلی تو ہم نے ان کو چٹ پکڑا دی. چٹ پڑی. وہ 6th ایئر کی تھی میں 1st ایئر میں تھا. ماشاءاللہ. انہوں نے چٹ پڑھ کے میری طرف دیکھا. میں نے کہا پہلے لڑکیاں پہلے اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرو اور واپس کر دیں. انہوں نے تسی کی کرنا ہے ہینڈ رائٹنگ تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ میرے جذبات دیکھ. تو یہی ہوتا رہا. ہم چونکہ گورنمنٹ کالج میں جب پہنچے تو ہم کرکٹ میں بھی حصہ لینا شروع ہو گئے, ڈبیٹنگ میں حصہ لینا شروع ہو گئے. لیکن اس زمانے میں بھی جو ہمیں خار آتی تھی وہ یہ تھی کہ ہم تو بال شال کٹا کے جاتے تھے. کچھ وہاں لڑکے تھے جن کے ناخن کے اندر میل پھنسی ہوتی تھی اور ان میں بال لمبے لمبے کیے ہوتے تھے اور وہیں کر کے ٹوتے شام. کڑیاں انہوں نے جاندیاں اسی بیٹھے ساڈے نال کوئی. ایک جو آپ کو وہم جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہم ہے کہ میں خوش شکل ہوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ماشاءاللہ خدا نے آپ کو بڑا. تو سر آپ نے فلموں میں بھی کوشش کی جو سر اس کے بارے میں وہ جو اسٹوڈیوز کے باہر آپ کھڑے رہتے تھے اور وہ سر کیسے آپ کو شوق پڑا سر کرکٹ سے فلموں میں سر؟ وہ کہنا شوق ہے, وہ کہنا پیدائشی ہے. وہ یہ ہوا کہ ابا جان ڈاکٹر صاحب کے بڑے دوست تھے میاں مرتضیٰ, جن کی ناز نگینہ ان کے سنیما ہاؤسز انہوں نے فلمیں بنایا تھا.
بالکل ان کی فلمیں بھی انہوں نے بنائی تھیں. تو ان کی وسادت سے میں کیا جی کہ چاچا جی السلام علیکم, میں دیکھو کتنا حسین ہوں, میں ایکٹر بننا چاہتا. انہوں نے کہا اچھا تو ابائی نو پتہ ہی, میں کہ نہیں. سو میں گھر سے نکلتا تھا سائیکل پہ, خواجہ سلطان صاحب کے دفتر جاتا تھا, وہاں سے بشٹ پھولوں والی پہنتا تھا جی, فلاں بشٹ. تو میں بس میں بیٹھ کے تو ایورنیو اسٹوڈیو اور اگلے 2 اسٹوڈیو جو ہیں وہاں اتر جاتا تھا, وہاں ہم باہر کھڑے ہو جاتے تھے, 1-2 دفعہ پیغام بھیج دیتے تھے. فائنلی ہمارا داخلہ ہو گیا. اس زمانے میں ایک فلم بننی تھی, ریاض صاحب بنا رہے تھے, شان کے والد صاحب. جی جی بالکل. اس میں ایک گانا تھا, میں ہوں وہاں تو ہے, میں ہوں یہاں تو ہے وہاں ہے درمیان, یہ وادیاں, یہ غالباً کون سی فلم تھی جو بھی تھی. کو 5ویں دن ایک جو 7th اسسٹنٹ تھا اس نے کہا کہ وہ لمحہ جا بلا کے تھے, لمحہ جا بلا. میں جذبات لے کے گیا اور لمحہ جا بلا کے تھے. تو جی بلا ٹر کے آگے چلا گیا, وہاں 4 سلاخیں لگی تھی. میں کہا جی رول کی میرا, ان میں ہیرو دا رول ادا کرنا. اے باؤ تو ہے سلاخوں دے پیچھے کھلونا. میں کہا جی میں کھلو گیا, نہیں اگے کھلونا, اینا مڑنا اینا. بس میں کیا پھر میرا ڈائلاگ کی کہندا تو کہنا شہزادے بھاگ جاؤ. اچھا میں کہا پھر کہندا بس اینڈ آف ایکٹنگ کیریئر. میں کیا کوئی ایسی ہیرو بننا آیا تے سانو دروغا بنا رہے تھے. اور ٹوٹل جڑا میرا سین ہے وہ ہے شہزادے بھاگ. سو اچھا سنیں ایک اور بات آپ کو بتاؤں. میں حال ہیر رانجھا فلم بن چکی تھی تو میں پنجاب پکچرز گیا جہاں اعجاز دورانی صاحب بیٹھے تھے اور ساتھ وہ جو ڈائریکٹر نام بھول گیا جن نے ڈائریکٹ کی تھی ہیر رانجھا فلم, بڑے مشہور ڈائریکٹر تھے, ان کے بال کم تھے, وہ کالی پالش لگایا کرتا جو بھی تھا. اچھا جی میں نے 20 فوٹویں اپنی بنائی, ایک میں نے ایسے بنائی. ہالی ووڈ جذبات تو پھر کرنا ہی ہے سر, ٹھیک ہے. وہ میں نے فوٹو پیش کی تھی اعجاز دورانی صاحب نے, انہوں نے دیکھا. اور دورانی صاحب کو پنجابی میں کہتے ہیں آخوے دی شکل ولن ورگی. یہ کیسے پتہ نہیں کیا. اچھا اس بات سے بھی چھری بڑی زور کی لگی. اب سنیے کئی سال گزر گئے اس بات کو, میں ایس ایم ظفر صاحب کے ساتھ منسلک ہو گیا. تو ایک شام وہاں سب سے آگے محمد علی صاحب, پیچھے زیبا بہن, پیچھے وہ ڈائریکٹر اور میرا, اور ہاں وہ ڈائریکٹر وہ محمد علی صاحب کا ایشو تھا, ان کے سالے کا ایک ایشو تھا. وہ جو ڈائریکٹر تھے جن نے ہیر رانجھا ڈائریکٹ کی تھی وہ جاتے ہوئے مجھے بڑے غور سے دیکھتے رہے. اب میں کام کر واپس آیا سامنے کے راج صاحب, آپ کو کبھی ایکٹنگ کا شوق تھا؟ آپ کبھی پنجاب پکچرز آئے ہیں؟ میں آپ کون ہیں؟ پنجاب پکچرز کیا؟ یعنی میں کئی مکر گیا. سر اس میں ایک سوال ہے سر, آپ کے والد صاحب سے آپ کا بہت پیار رہا, جنہیں آپ پیار سے والد صاحب کہتے تھے. عشق آپ لفظ استعمال کرتے ہیں
اور انہوں نے کچھ کیریئر چوائسز آپ کے لیے رکھی تھیں اور بڑی ایک دلچسپ کہانی آپ سناتے ہیں اس کی سر, اس میں اداکاری بھی ہے سر. وہ کیریئر چوائسز وہ جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے سوچی تھی, بھائی ڈاکٹر صاحب خدا تو ان کو اللہ کرے, چلیں اماں سے بھی ملا دیں, چلو کوئی بات نہیں, اماں بھی فوت ہو گئی. میں نے سر یہ کہا خدا انہیں غریق رحمت کرے سر. آپ وہ کیریئر چوائسز سر آپ مجھے ایک دفعہ اسلام آباد میں خواتین نے بلایا کہ کوئی لیکچر دینے کے لیے, بڑے سالوں کی بات ہے, پھر میں آتا ہوں کیریئر چوائسز. پلیز پلیز. تو مجھے رائٹس آف ویمن اس قسم کی بچے خواتین چاہتی ہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک خوشی کی بات بتاتا ہوں جو صرف آپ کے مذہب میں ہے. بڑی خوشی. اچھا. میں کہ آپ مسلمان ہیں, نیک ہیں, آپ جنت ہیں, اور اس کے انعام میں آپ کو اپنا ہی شوہر بما سسرال ملیں گے. اور میں کہا مرد تو ذلیل ہو گئے ہوں گے, ہورے مل رہی ہوں گے, ایمان کریں آپ کو الحمدللہ آپ جائیں گی آگے ساس بیٹھی ہوگی. نہیں سر, سانو بھی یہ دسیے گا کہ تانوں تہاڈی بڈھی ملے گی سر. ٹھیک ہے, میں منکر ہو گیا. ٹھیک تو میں نے کہا آپ کا حق ہے کہ آپ پہلی اسٹرائک جنت میں آپ کریں گے. اگر اے جھوٹ نہیں اتنے ملنا ہے تو سانو دوزخ ساڑو. دیکھیے والدین جو ہوتے ہیں, ایک پہلی 2-3 باتیں میں کر لوں والدین کے. سر پلیز پلیز. دیکھیے بھائیوں بہنوں, ہم جو والدین ہوتے ہیں ہم کسٹوڈین ہوتے ہیں بچوں کے جسموں کے. پہلی بات یہ کسٹوڈین, یہ منڈا باہر نہ جاوے, چکیا نہ جاوے. پھر ہم فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں, انہوں کپڑے پانے نے, انہوں سکول جانا, اردو سکول جانا, انگریز سکول جانا. محافظ ہوتے ہیں, ہم اس کی تقدیر نہیں بناتے. بالکل یہ یاد رکھیے گا, کسی نے کوئی نہیں بنا سکتا, تقدیر اس نے خود بنانی ہے. بالکل ایسی یہ کی ہے. اس لیے میں نے کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں پر میں نہیں دوں گا. بڑے بڑے اچھے وکیل, ججوں کے بیٹے نہیں بن سکے وکیل, وکالت شروع بھی کی تھی نہیں بن سکے. ایک کام ہے اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں, جہاں والدین طے کرتے ہیں, باپ طے کرتا ہے کہ میرے بیٹے نے کیا کرنا ہے. وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے سیاست کی. آپ سیاست شروع کریں, جی تھوڑے بعد کنے آنے گے بڑے پتر, اس تو بعد کنے آنے گے وہ بڑے پتر نے, اس تو بعد کنے آنے گے وہ پتر نے. سارے مر جان, تو نہیں ہونا. If you look, اپنی پالیٹکس دیکھ لیں, look at your own political government. دیکھیے مجھے یاد ہے سوال کیا ہے, سوال ابا جی والا ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, مجھے یاد ہے. بالکل سر, بالکل مجھے یاد ہے. just looking at you and listening to you sir. بالکل. دیکھیے میں سیاستدان نہیں ہوں, مجھے عمران خان بہت پسند ہے, پہلے بھی تھے اب بھی ہیں, جب وہ کرکٹر تھے تب بھی پسند ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں از لارجر دین لائف. ٹھیک ہے, کیرزما بھی ہے, سب کچھ بھی ہے. ملک جب جہانگیر خان ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے اور لودھرا میں ٹکٹ دینا تھا, جہاں کے ووٹر ایم این ایز کے میرے خیال 3,85,000 یا 87,000 تھے, انہوں نے ٹکٹ اپنے بیٹے کو دلوا دیا. میں کہا یار فیملی سیاست نہیں تھی اور کی ہے, موروثی سیاست کہتے ہیں. یہ تو بالکل فیملی سسٹم ہے. میں مرا دے کانو بھائی, ایک شخص نہیں ہے اس کانسٹیٹیوشن میں جو ٹکٹ کا حقدار ہے. Now this, apply this to the Miyas, apply this to the Bhuttos, apply this to the Chaudhrys. This is a family business. It is. Politics is not a passion. It's a family business. آپ نے کرنا اور وہ کرنا. یہاں تک میرے ایک ڈاڈے سے استاد کا کرتے تھے کہ جب اچھا چلو سخت ہے کوئی بات نہیں. like we are just listening to you sir, looking at you sir. بالکل. جب
جب بڑے ذمہ دار سندھ میں یا پنجاب میں بڑے ذمہ دار کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ابھی اس کی مسلمانی نہیں ہوئی ہوتی تو ایم این اے کی سیٹ پکی ہوتی ہے. یہ ہے ہماری سیاست, اس سے نہیں نکل رہا. We have not got out of it. Yes, there have been occasions. جماعت اسلامی tried to get out of it. But وہ ایک اور خاص قسم کا گرو. ان کا بالکل مائنڈ سیٹ ہی اور ہے. MQM got out of it. But وہ ایک اور گرو بن گیا. بالکل. PTI started out to be against this concept. Ultimately fell back into that group. وہی خاندان وہی کٹھے ہو کے تو آپ اس کے ارد گرد آگے. Consequently, the process of politics جو unfold ہوتا ہے رہا ہے ہمارے ملک میں, اس میں شیخ رشید بہت باتیں کرتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور وہ ٹھیک کہتے ہیں. کون سا سیاست دان ہے جو فوج کی نرسری میں بڑا نہیں ہوا؟ کون ہوا ہے؟ Including Zulfikar Ali Bhutto sahab. Was he not the first civilian minister in Ayub Khan's martial law? Was he not? Let's accept it. They have a role to play. They will continue to play this role and we will continue. وہ کیوں کرتے ہیں وہ ایک لمبی بات ہے, یہ پروگرام اس کے پروگرام کرنے کے نہیں ہے. لیکن میں دیکھ بیٹا شاہ جی گل غور نال پھر سن لینا. ایک زمانہ تھا کہ ہماری فوج میں کون سے نواب صاحب کا بیٹا آیا ہوا, نواب اور ٹنگ کا گرینڈ سن ہے, وہ ختم ہو گیا دور. دی پاکستان آرمڈ فورسز از کمپوزڈ آف مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اینڈ دا پور. وی آر ویڈڈ ٹو دی پاکستان آرمڈ فورسز. کون سا گاؤں ہے جہاں نہیں ہے اس کا بندہ؟ کون سے غریبوں کے بچے ہیں جو افسر نہیں بنے ہیں؟ کون سے؟ مثلا میرا جو آرمی چیف ہے اس وقت, کیا آپ کے خیال میں کسی ارب پتی کا بیٹا ہے؟ Very ordinary people have risen up to become general. اس لیے فوج کے خلاف آپ بات کریں, اگر آپ کا دل کرتا ہے تو ضرور کریں. It is the only cohesive force in this country. دیکھیں نا روڑے پڑے نا, آپ بیچ میں فوج بڑے پیسے کھائیں گی, آپ فوج کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں, 24 گھنٹے لاسٹ کریں گے ہم. 24 hours is all we last. بالکل. سو دو باتیں جو میں نے کہا, ایک ہمارے میں ٹینڈنسی فیملی پالیٹکس کی. اٹس اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. دی پارٹی از اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. بالکل سر. چاچا اب لوگ مسلم لیگ ہے, او جی شباز نہیں بیٹی ہے, اس نے کہا بیٹی بیٹی ہے, بیٹی بیٹی, اس نے کہا او جی نہیں بڑی زیادتی ہوگی, بڑے پتر چلے گئے ملکوں باہر, بڑا ظلم ہوا ہے, انہوں چلے گئے. شباز شریف دیکھو کڈا ظلم ہے, شباز شریف کا پتر جیل پایا ہے, بڑی زیادتی ہے, بڑا ظلم. دی سیم گروپ فیملی سرکل اس سے باہر نہیں نکلتا. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہینڈ اوور ٹو دی ادر. سر یہیں پہ آپ کا بھی ایک, میں جی پلیز سوری, آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو جو آپ میں بیچ پہ ڈالنا چاہتا تھا کہ اکارڈنگ ٹو یو پالیٹکس از لائک یو نو سرونگ, اٹس اباؤٹ گیونگ ناٹ ٹیکنگ. جو آپ نے بڑی سمپل بات ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پلیٹو کہہ گیا. پالیٹکس از ناٹ اباؤٹ ایکوائرنگ پاور, پالیٹکس اباؤٹ ڈوئنگ گڈ فار ایوری. ایک یہ ہے کہ تسی وزیر بن گئے ہو تو تسی 6 ڈی نپ لیتی ہیں اور لعنت تیرے تے. اور جی میں ایس ایچ او تبدیل کرتا ہوں, فڑے منہ تیرا, ڈی ایس پی بھی تبدیل کر سکتا, اور جی میں اپنا ایس ڈی او لوالتا ہے. یہ اوقات آپ پٹواری آپ نے رکھوانا, تحصیلدار رکھوانا. دیکھ بیٹا میرا جو سیاست دان ہے, آئی ایم شیور پی ٹی آئی بھی should not be different, ان کو ایک بیسک فنڈامنٹل پرنسپل نہیں پتا ہوتا. There is a permanent government, horizontal and vertical, grade 1 سے لے کے grade 22 تک, and also grade 23 اگر سیکٹری جنرل بن جائے. That's the permanent government. وہ ہے دی پولیٹیکل گورنمنٹ نے آ کے صرف سمت دکھانی ہے, اسی وہ کرنا چاہنے ہیں.
this is what, and push that machinery in that direction. وہ کہندا میں ہی کرنا ہے سارا کام. وہ بھائی کیویں کرنا تن نہیں آندا, آپ کو آتا نہیں ہے یہ کام کرنا. آپ آڈٹ کا کام کرتے ہیں نا, مجھے ایک وزیر کو بتائیں, آپ ان کو دس آڈیٹنگ کیویں کری دی ہے, اور نہیں آتا بھائی تینوں کام. There is a permanent government, there is a political government, and you have to push it. There was nothing wrong with Nawaz Sharif's yellow cab scheme. In principle, it was not a bad scheme at all. وہ پہننا ہونا چاہیے, اس کا نیچے ہونا چاہیے کتنا خرچ ہونا ہے وہ ہونا چاہیے. دس پھلے کتنا آئے گا, دوسرا گڈی کوئی آئے گی بھائی, میٹرک پاس میں ملے گی. آپ جعلی کارڈوں سے, اس زمانے میں CNIC نہیں آئے تھے, آپ 7 گڈیاں ناپ لیں, اس پہ بڑی مرسیڈیز بینز بھی آئیں, ان کا رنگ بدلا جائے, یہ کرنا ہے. Nothing wrong with the scheme. اسی طرح میں آپ کو بتا, یہ جو پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز آتے ہیں, شہباز شریف صاحب لاہور پکھیاں چل رہے ہیں, وہ منٹو پاک بیٹھ کے اور چلا میں پکھیاں, چلا میں پکھیاں, تو ڈیسپریٹ ہے آپ نے لگانا. سو رینٹل پاور پروجیکٹس از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ایز این آئیڈیا. یار تو چوری شروع کر دیں. The concept of privatization, nothing wrong with the concept. کنو بیچ رہے ہو, پھپھی نو بیچ رہے ہو, یار نو بیچ رہے ہو. So there we must always distinguish in our minds between a concept as an idea and its execution. سارا ہماری ایک سندھ کے فائنانس منسٹر تھے, اب نہیں ہیں, ایک زمانے میں چونکہ ٹی وی کرتا تھا تو مجھے ملتے تھے. وہ کہتے ہیں جو 100 روپیہ حکومت خرچ کرتی ہے کسی پروجیکٹ پہ, اس کا 30 روپے صرف لگتا ہے پروجیکٹ پہ, 70 روپے ادھر ادھر چلا جاتا. That is the tragedy. So that's a tragedy, sir. تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تھوڑا سا موڑتا ہوں سر. آپ ایک بہت ہی خوبصورت اینکر رہے سر, بڑے غیر محسوس انداز میں, بڑے فرینڈلی انداز میں, unlike the anchors that we witness today. ان سے بہت مختلف تھے, اور بیسیکلی آپ نے ہی میں گال کرنی سر پلیز سر. اور میں یہ کام کرتا رہا ہوں ایک زمانے میں سر. میرا جو اینکر ہے وہ خاموش نہیں ہوتا, وہ بلاندا ہے, اس تے پھر بچھاڑ کرتا ہے سوالاں دی, پھر وہ منہ کھول کے ہاتھ پاندا ہے, وہ وچوں مروڑ کے اپنے مطلب کا جواب کڈدا ہے, اکھاں میں وکھاںدا ہے سر. اب ایک اور سٹیپ یہ ہو گیا ہے کہ ہے نا انی ونڈے ریوڑیاں تے مڑ مڑ اپنے نوں, ٹھیک ہے. اب جو اینکر پرسن ہے وہ تجزیہ کار بھی ہو گیا, وہ پہلے اپنا پروگرام کرتا ہے جس میں وہ اینکر ہے اور بولنے نہیں دیتا, اور اس نے بات جو کنوانی ہوتی ہے وہ ٹھڈے مار کرتا, پھر بھی نہیں بولنے دیتا. نہیں بالکل نہ مجھے 2-3 نے کہا, مجھے ایک دن میں نام نہیں لیتا, میں کیا بولتے بات ہے, میں کہا آپ چلاک بہت. ایک اور نے کہا میں کہا آپ سیریس بڑے ہیں, آپ تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے پھوپھی فوت ہو گئی ہے. تو ہاں جی آپ اینکر پرسن کی بات. لیکن یہ کہہ رہا تھا سر, جس آپ نے ایک انٹرویو تو جو مجھے بہت آپ کا ایک انٹرویو پسند آیا. ایک اور بات پلیز سر. ہمارے ملک میں ایک سیاست ہے جو اسمبلیوں میں ہونی پڑتی ہوتی چاہیے جی, which is the place for politics. 7 بجے لے کے 11 بجے تک کوئی چینل نہیں جس میں سیاست گھسیڑی نہیں جا رہی. اچھا 11 بجے حسین پروگرام کے شروع ہوتے ہیں, 12 کے بعد پھر وہ, اور اگلے دن پھر وہ. میری پرسنل کیلکولیشن, میں چونکہ ٹی وی زیادہ نہیں دیکھتا ہوں, کہ 16 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے اس ملک کے اندر سیاست گھسیڑی جاتی ہے. تجزیہ کار, سینئر تجزیہ کار فلانا ہر بند. اچھا پھر قومی رہنما, وہ بھائی ساڈے رہنما کٹھے ہو گئے نا بھائی. So I am very depressed with this state of affairs کہ آپ یہ چلاتے ہیں, آپ یہ چلاتے ہیں, آپ یہ چلاتے ہیں, ہر جگہ وہی بندے بیٹھے ہیں. میں نے ایک شام میں ایک شخص کو 3 چینلز پہ آتے دیکھا, بالکل کپڑے وہی پائے نا,
الحمدللہ گلاں بھی وہی ہو رہی ہیں. اچھا ایک اور بیٹا مجھے میں نہیں کرتا. 4 جب بندے ایک پروگرام میں آتے ہیں کیا بات کرتے ہیں وڈنے کے علاوہ؟ چک نہیں مارتے ایک دوسرے کو, باقی سب کچھ بڑھ دے. So what do you do this? میری اگر شکر ہے میرے پاس نہیں وہ, اگر میں حکومت میں ہوتا میں کسی منسٹر کو اس 4 والے ڈبے میں نہ بیٹھنے دیتے. بھائی تو وزیر ہیں, گل کر اپنی. The second rank, third rank of leadership should meet and talk to them. You should tell what you, the minister, کی کیتا ہے بھاؤ تو. To me, getting into government, I would like to know every fortnight, what have you done in the last 14 days? میں بتاؤ جی. Why do you think, دیکھیں جی مجھے پیغام میری بیٹی آئی ہے نور فاطمہ, وہ کہہ رہی ہے لکھ کے لائی ہے let him ask you question. وہ شاید آڈینس ہے. میں سمجھا ایسے نہیں, میں دیکھو people are here to listen to you actually, to look at you. میں تو سوال ہی آپ سے, لیکن وہی بات کہ آپ مہمان ہیں, آپ کا کام آپ ہی کا وہ ہے سر. تو میں یہ پوچھنا, انٹرویو ایک جو مجھے بہت پسند تھا سر آپ کا, وہ بڑا اس میں بانو قدسیہ صاحب, اشفاق احمد صاحب, بڑا سخت سوال بھی ایک بانو صاحبہ نے کیا تھا آخر میں. How do you handle these interviews, sir? With your laughter, with your smile, with those very subtle. Okay, دیکھ شاہ جی, and which one is your most favorite one, sir? جو آپ کو اپنا انٹرویو پسند اتنے کیے ہیں کہ میں کہوں کہ فیوریٹ کون سا تھا. وہ بڑی 5 سال تو میں اپنے انداز سے کرتا رہا ہوں ہم پہ, 5 years. ون کی جو میرا اینکر آج کل کے جو ماشاء اللہ بہت لائق ہیں, ایک بیسک بات وہ جو بھول جاتے ہیں, اینکر ہیرو نہیں اس پروگرام کا, اس پروگرام کا ہیرو گیسٹ ہے. ایک گانے دوسری, اس پہ بچھاڑ نہ کرو, چڑھائی نہ کرو. وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بولنا ہے, فیصلہ کرنے دو آڈینس کو. آپ نے اسے جھوٹا کیوں ثابت کرنا؟ مثلا اس دن میں ایک اینکر ہے, ان کی بیگم بھی اینکرنگ کرتی ہیں, وہ ایک پی ایم ایل این کے بندے کو پوچھ رہے تھے, یا پی ایم ایل کیو کے بندے کو پوچھ رہے تھے کہ آپ کے اوپر یہ نیب کیا ہو رہا ہے, انجینئرنگ کر رہی ہے. وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ کو یاد دلائیں کہ اس انجینئرنگ میں پی ایم ایل کیو بنی, فوج کی انجینئرنگ میں پی ایم ایل کیو بنی. پھر آپ اسی انجینئرنگ میں آپ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنے. اور یار سانو پتہ ہے نا, آپ کیوں رگڑ رہے ہیں اس کو؟ Why do you want to? This is a truth commission جو آپ کرتے ہیں یہاں ٹیلی ویژن پہ, کہ میں انہوں تو بھی پٹڑا مار کے وہ دی لات مروڑ کے میں کڈیا سچ نہیں کر رہے. Let the people decide. لوگ پڑھتے ہیں, اخباریں میں پڑھتے ہیں. کون بھولا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں بنے, جس کو قاتل لیگ کہا جاتا تھا, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے. پیپل بھائی ہم بھولیں جو یہ سیاستدان سمجھتے ہیں ادھر سے آپ بھی جانور نا, کدی ایس بنے کدی اس بنے, پھلانگ مار کے ادھر, پھلانگ مار کے ادھر. اچھا اس کوئی حیا نہیں ہے, because there is no politics of principles. The key is میں بہنا جی, میں جانا ہے اتنے بہنا, میں جت. اسی لیے اصغر خان صاحب نے, جن کی کتابیں بہت بڑے مزدار آدمی تھے, انہوں نے کیا پالیٹیشین ہونا صرف جیتنا ہی ہے؟ اگر جیتنا ہی صرف سیاستدان کی نشانی, میں خوش ہوں میں نہیں جیتا آج تک الیکشن, but I played a role and he did play a role of sorts, one kind or the other. ساڈے ہاں جڑے جیت, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جھوٹے سی کنیا سیاست, میرے یار ہیں سارے بڑے. ایک میرے جماعتی ہیں, وہ پچھلی الیکشن ہوئی تو میں نہیں فالو کرتا ہوں, میں نے کہا کیا بنا آپ کی الیکشن کا؟ ہار گیا ہوں. کیا ہارے کیوں؟ دھاندلی. میں کہا کتنے ووٹوں سے آپ ہارے ہیں؟
30,000 سے. اور میں کہا یہاں کا 30,000 پارٹی ہے, تو میں نے کہا 55 ووٹوں سے, 110 ووٹوں سے, 1400 ووٹوں سے, کیا بات کرتے سر, پولیٹیکل تاندلی رات کو بدلے گی یہ رزلٹ. بالکل سر. اچھا یہ تو پالیٹکس تو چلتی رہتی ہے. میں سر آپ سے ایک کچھ کتابوں کے بارے میں, بیکاز یو آر ایوڈ ریڈر, آپ بات بھی کرتے کتابوں, کوشش جو آپ ریکمینڈ بھی کرتے کتاب پڑھی جائے. سر یہاں بہت سوال ہو رہے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں, اور ایک فرمائش یہ بھی آئی تھی کہ اگر آپ مہربانی کر کے فیض صاحب کی رقیب سے سنا دیں تو. جی صاحب سے بہت شکریہ میرا. سر بتائیے اپنے. سید بابا, میں اساتذہ سے بھی عشق کرتا تھا. سر مجھے شعیب عاقب کے ساتھ میرا تعلق ایز اے اسٹوڈنٹ عاشق تھا. واہ کیا, ہم لا کالج میں گئے, اعجاز حسین بٹالوی صاحب, میں عاشق تھا ان کا. عاشق, میں ایس ایم ظفر صاحب کا شاگرد بنا, میں عاشق تھا ان کا. بالکل. میں 2 سال کارنیلیس صاحب کے, کارنیلیس زین, میں ان کا عاشق تھا. بلکہ آپ کے ایک استاد تھے کانوینٹ میں جنہوں نے آپ کو کتاب پڑھنے پہ لگایا تھا. بالکل سر. ان کا تھا سینٹ اینتھنیز میں تھے, بردر تھے ان کا. لوگ بردر لوگ, what are you doing son? Brother, I'm sitting in the sun. No, up. Come here. What do you read? Brother, comics. All right, I'll give you 2 Western books. Max Brand کی. ایسی لت لائی انہوں نے کتاب باندھی, ساڈے کو چھٹی نہیں, ہوں تک نہیں چھٹی. بالکل ایسے ہی ہے. فیض صاحب کا آپ کچھ بتا رہے تھے. بھائی فیض صاحب جیسے ویسا انسان میں نے دیکھا نہیں کیسے کبھی. اس قسم کا دیما, سافٹ اسپوکن, میٹھا, سخت گالی نہیں کرنی. یعنی وہ میں نے شاید آپ اس دن آپ کو بتایا تھا میں نے کہ مجید نظامی صاحب نے ان کے بارے میں ایک بہت بڑا آرٹیکل چھاپا اپنی کتاب میں کہ یہ روسی ایجنٹ ہے, چینی ایجنٹ, جو باتیں ایسی ہوتی ہیں. تو فیض صاحب کو کسی نے کہا کہ ایسا مقدمہ کریں, ڈیفامیشن. اب وہ سوٹا لگا رہے ہیں. جی اچھا بھائی, اگر ہمیں گالیاں نکالنے سے اخبار بکتی ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے. بالکل ایسے ہی تھا سر. سر ان کی وہ نظم رقیب سے اگر پلیز ایک فرمائش ہے سر, یہ بہت لوگ یہاں پہ فرمائش لمبی ہے. اچھا میں دیکھتا ہوں, آئی ہوپ کوئی بھی آپ کوئی بھی سنا دیں سر جو آپ کو پسند ہو. لیٹ می ٹیک اٹ فرام 4-4-8 9th لائن سے, نویں لائن سے. تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے. تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں, نہیں, تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس, تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی, وہ رخسار, وہ ہونٹ, زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے. تجھ میں اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں, تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دیا ہم پہ مشترکہ احسان غم الفت کے, اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں. ہم نے اس عشق میں کیا کھویا, کیا سیکھا ہے, جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. ہوں دیکھو جی, فیض نے سیکھا کی, عاجزی سیکھی, غریبوں کی حمایت سیکھی, یاس و حرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے, زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا, سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے. 3-3-6-9 گلنا سیکھے. جب بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں, نوالوں پہ جھپٹتے ہیں وہ کعب, بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں. جب بھی بازار میں بکتا ہے مزدور کا گوشت, شہراں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے.
ایک آگ سے سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ، اپنے دل پہ مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے، آ کے وابستہ ہے حسن کی یاد دے تجھ سے، جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت کو بنا رکھی تھی دنیا ہم نے دہر کا. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ آنا اس تو آنا اس آنا اسی پہ ایسا. ایک 12 لائنیں میں آپ کو اور سمجھا. پلیز پلیز. یہ بیروت کی ہے، بیروت میں. فیض صاحب لوٹس اخبار تھا پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کا، اس کے ایڈیٹر تھے، بیروت میں رہتے تھے، وہاں بامبنگ بھی ہوتی تھی. بالکل. ایک وہاں سٹیج آئی کہ وہاں پیلسٹینینز کو نکالا گیا بیروت سے ٹو گو ٹو سیریا. فیض صاحب اپنی بالکنی پہ کھڑے ہیں جی اور دیکھ رہے ہیں نیچے سے وہ جا رہے ہیں. تو یہ وہ نظم کا ایک حصہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک دار کی رسیوں کے گلو بند گردن میں پہنے ہوئے گانے والے ہر روز گیت گاتے رہے، پائلیں بیڑیوں کی بجاتے ہوئے ناچنے والے دھومیں مچاتے رہے. ہم نہ اس صف میں تھے اور نہ اس صف میں تھے، راستے میں کھڑے ان کو تکتے رہے، رش کرتے رہے اور چپ چاپ آنسو بہاتے رہے. لوٹ کر آ کے دیکھا تو پھولوں کا رنگ جو کبھی سرخ تھا زرد ہی زرد ہے. اپنا پہلو ٹٹولا تو ایسے لگا دل جہاں تھا وہاں درد ہی درد. یہ انشاءاللہ ملاقات کریں گے. کنگھی پھیر لوں میں میرے محلے کو. میں آپ کا شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں. میں آخر میں ایک دو سوال. جی ایک آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ملتے رہنا. میں سر ضرور آپ کے پاس حاضر ہوں گا سر. میں ضرور، میں جاتا نہیں ہوں، میں گھر میں ہی رہتا ہوں، گھر نہیں چھوڑتا ہوں. میں اپنی دلہن سے بہت ڈرتا ہوں. اگر آپ نے کہا کہ میں خوف زدہ ہوں، میں اتنا خوف زدہ ہوں میرے نام سب کچھ، مجھے کتا بھی نہیں ملنا. میری شادی سال پہلے ہوئی ہے تو مجھے پتا چلا بیوی کا ڈر ہوتا ہے. عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، احترام بھی ہے، بالکل ہے سر، ڈر بھی ہے سر. بیٹا آپ میں بڑی خوبیاں، میں آپ آئیں گے تو I'll tell you. ایک یہ بھی یاد رکھنا کہ ہیومن مائنڈ کیسے آپریٹ کرتی ہے. In a flash of a second we decide کہ مجھے پسند ہے کہ نہیں. ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہوتی. یعنی میں کئی دفعہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا، میں ایک بندے نے دیکھا، میں کہہ رہا ہوں چانڈ نہ کٹ مارا. اچھا اس نے میرے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. خدائی قسم وہ زیادہ ناک ہی کھوتر رہا نا اپنا. ایک دفعہ میں کہا جی میرے کو بھی 8 انگلاں نے تسی کلے سونا میں کر سکتا. میں سنتا ہوں یار. نہیں سر بچوں کو گئے، بھابھی دلہن صاحبہ کو بھی، بیگم صاحبہ کو، people are actually listening to you. We have more than 200 people here live listening to you sir. سر ایک انٹرویو میں آپ نے اپنے خوش رہنے کے بارے میں بتایا تھا کہ I pursue happiness. یہ غالباً وہ رسل صاحب کی کتاب تھی. یہ سر اتنا خوش، جی تو اتنا خوش سر کیسے آپ مطلب رہ لیتے ہیں، رہ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی رکھتے ہیں آپ کی گفتگو سے، آپ کے انداز سے؟ ایٹیچیوڈ، اٹس اے کوسچن آف ہاؤ یو. دیکھ بیٹا سید صاحب، خوشی مقام نہیں ہے گجرانوالے کی طرح کہ آپ پہنچ گئے ہیں کتنے جناب میں خوشیستان جا رہے ہیں منو ٹکٹ دینا، میں خوش نہیں. اٹس این ایٹیچیوڈ آف فیسنگ لائف. آپ کر لیں مثلاً جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، میں بھی ہوں زندگی میں، اگر یہ ماتم کرنے سے ڈپریشن دور ہو رہی جائے تو الحمدللہ دور ہو جائے. آپ کر لیں ماتم، دڑن نہیں ہونا بھائی. اس کا ایک آنسر کئی لوگوں نے آنسر دیے ہیں. ایرسٹاٹل نے 6th کتاب میں میٹا فزکس میں اس کا آنسر دینا کیا ہے، اور سب سے کمال آنسر میری نظر میں گوتم بدھا نے دیا ہے. بدھا مینس دی انلائٹنڈ ون. ٹھیک ہے، میں نے 2 گلاں کی تھی بھائی. کہندا ہے جب آپ غمگین ہو، غم میں ہو، گھبرائے نہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، ہاں میں غم میں ہوں، اور یہ خواہش نہ کریں کہ چلا جائے.
کر ہے جی رونا آندے رو رہے ہیں من کام میں. جب آپ خوش ہوں تو یہ خواہش نہ کریں کہ وہ ہمیشہ رہے, نہیں تو جب چلی جائے گی تو آپ اسے مس کریں گے. لہٰذا فیض صاحب نے اس کو پل پل اور کل میں کہا ہوا, پل لے گزر گیا انہیں بدلنا نہیں, پل لے آن والا وہ تیرے ہاتھ نہیں, کل لے پل لے جس میں آپ اور میں زندہ. صاحب حال کہتے ہیں بزرگ ان کو. کون پہنچے ہے بزرگ؟ صاحب حال ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں حال میں رہوں, کوشش کرتا ہوں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کووڈ آیا ہوا ہے, کرونا وائرس آیا ہوا ہے, مجھے یہ چھاتی چوڑی کر کے پھرنے کا میں نہیں لگ سکتا. کیوں نہیں لگ سکتا بھائی؟ کوئی نہیں, میں اس کا بچاؤ کروں گا. اس لیے آپ سے صرف لائیو سیشن پہ بات ہو رہی ہے, ورنہ دو بدو بیٹھے ہوتے سر. مجھے پتا ہے. تو یہ آپ نے ایٹیچیوڈ اپنا بدلنا ہے. آگے ہم آتے ہیں مثلا آج کل ایک جب میں نے ایک چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا, جی جی افتخار چودھری صاحب کو, یہ شاید 16 فروری 2007 کی بات ہے. تو ہماری اپارٹ فرام دی فیکٹ کے وکیل خفا ہو گئے, ہماری انکم بند ہو گئی. کون آتا ہے اس وکیل کے بعد جو چیف جسٹس کے بارے میں ایسی نازیبا اور گستاخانہ کرتے ہیں؟ بلکہ سب مجھے معذرت خطا کلامی کی, وہ ایک لاہور ہائی کورٹ کا واقعہ بھی ہے, کچھ خاتون نے کچھ کہا تھا. پنڈی آئے سول کورٹ میں, جب مجھے وکیلوں نے پھینٹی لگائی تو ایک خاتون کہتی ہے دی پتلون لا پتلون لا. میں نے کہا عزت سادات میں نہیں برباد ہونے دوں گا. تو بھائی ہم پھر ملیں گے, میں جب بھی آپ آئیں میں حاضر ہوں, جب آپ حکم دیں میں گپ لانے کے لیے تیار ہوں. میں گلاں دا گلا کرا او میں وہ نہیں ہے نا, ایک بندہ بیٹھا سا, جو بندہ بولیں گیا کہندا بھائی صاحب آپ تسی پڑھے لکھے ہو, کہندا تے ایویں سڑیا بلیا بیٹھا. میں سڑیا بلیا نہیں ہے جی, نہیں سر آپ بالکل نہیں ہے, بلکہ ابھی بہت سے ہمارے دوست ہیں ناصر بھائی, وہ آپ کی ڈریسنگ کے بارے میں وہی آپ کی گفتگو بولیں یا مسکراہٹ بولیں یا ڈریسنگ بولیں, خدا نے آپ کو بہت نوازا, اور آپ کی وجہ سے سر ہم جیسے لوگ سیکھتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر سر. اور آگے بڑھیں آپ, اور آگے. تھینک یو سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. اور میں کل جدو کہو گے میں آ جاؤں گا سر, جدو کہو گے میں آ جاؤں گا سر. تھینک یو سر, گاڈ بلیس یو سر, ٹیک گڈ کیئر, گاڈ بلیس یو. نہیں ختم ہو سکتی یہ باتیں بخاری صاحب سے. آپ دیکھتے رہیں اور دیکھتے رہیں, سوال پوچھتے رہیں, بہت سے چھوٹ گئے, بہت سے سوالوں کے جواب وہ اپنی گفتگو میں ادھر ادھر, لیکن آپ بس یو جسٹ sit and look at him and the way he talks and the way he engages you and بہت مزہ آتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کوئی ایک موضوع ہو, اگر آپ مجھے موضوع بھیج دیں جو چاہتے ہیں کہ صرف ایک موضوع پہ بات ہو, کیونکہ اس طرح مشکل ہے احاطہ کرنا نعیم بخاری صاحب کی شخصیت کا. میں بہت شکر گزار ہوں ناصر بھائی, توجہی, علی حمید, تیمور, طغرل تراب علی, بہت سے میرے دوست ہیں, سامیہ, ذیشان ملک, بہت سے, میں نام کیسے لوں آپ سب کا, 250 لوگ لائیو ہیں. اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ایک موضوع جن سے میں نعیم بخاری صاحب سے ڈسکشن آپ چاہتے ہیں, جو سوالات ہیں, تو یہ پھر ہی کوئی احاطہ ہو سکتا ہے نعیم بخاری صاحب کی شخصیت کا. مشکل ہے, بہت مشکل ہے اس طرح سے رینڈم گفتگو ان کے ساتھ کرنا, اور نہ ہی میرا یہ طریقہ ہے, اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لکھے ہوئے سوال ان سے پوچھے جائیں. گفتگو سے ہی سوالات نکلتے ہیں اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا, آپ نے یہ سیشن جوائن کیا. میں بہت شکر گزار ہوں ان سب دوستوں کا جنہوں نے اس سیشن کو شیئر کیا, آگے بڑھایا, اور ہمارے پاس اتنی آڈینس اکٹھی ہوئی. انشاءاللہ آگے بھی آپ سب سے ملاقات ہوتی رہے گی. لائیو سیشنز دل میں ہی ہوتے ہیں, جن سے دل کیا گفتگو کر لی, ایسے بہت سے دوست ہیں ہمارے. انشاءاللہ آگے بھی. بہادر رضوان صاحب, میں نے فیض صاحب تو پوچھ لیا, کتاب مجھے پتا ہے مجھ سے پوچھ لیجئے گا, جو میں نے سنا ان کے انٹرویوز میں کہ ان کو کون سی کتابیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں فلسفی کی وغیرہ وغیرہ, تو میں آپ کو بتا دوں گا. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا.
کوشش رہے گی انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں، ہفتے میں ایک بار کسی ایک مہمان کے ساتھ۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔